का शुक्र अदा करता हूं कि वो आज तशरीफ लाए। मेरे साथ मुनव्वर अमाफ साहब हैं और पास्टर इरशाद साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूं इस आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। ये हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रिश्चियन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान के वसीला से हम तक पहुंचेगा, और क्योंकि ये दूसरा हमारा प्रोग्राम है बाइबल स्टडी के हवाले से, हमने जो गॉस्पल को इंतखाब किया गॉस्पल का, वो है मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक लिखी गई इंजील। तो ये हमारा पहला हमारा तारफी प्रोग्राम था, और ये दूसरा हमारा पहले चैप्टर में से प्रोग्राम होगा कि पहला चैप्टर हमें बाइबल मुकद्दस का इस गॉस्पल का जो पहला चैप्टर है वो हमें क्या बताना चाहता है या हम उससे क्या सीखते हैं, और ये हमारी जिंदगी में या क्रिश्चियनिटी में इसकी क्या अहमियत है। और तीसरी बात जो ये है कि यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से, क्योंकि हम ये नहीं कहते, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं या हम किसी से कुछ साबित करना चाहते हैं, ये पहले ही सारी चीजें प्रूव्ड हैं। तो हम इन पर सिर्फ हम अपने नॉलेज के लिए, अपने इसको सीखने के लिए, बिकॉज वी वांट टू लर्न फ्रॉम द बाइबल। हम चाहते हैं कि खुदावंद से हम हिकमत हासिल करें। मैं, आप और जो जितने भी इस प्रोग्राम को देखेंगे बाद में, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूं कि हमें खुदावंद इल्म अता करे, हमें हिकमत अता करे, ताकि हम इस कलाम को सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। हम इस प्रोग्राम से एक इंस्पिरेशन देना चाहते हैं, हमें एक दूसरे लोगों को हम इस तरफ लेके आना चाहते हैं, ताकि वो लोगों के अंदर इस कलाम को पढ़ने की जो उनके अंदर शौक पैदा हो, और हम तरगीब दिलाना चाहते हैं कि वो इस कलाम को पढ़ें। तो मैं फिर तारफ कराना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का, कि ये प्रोग्राम सोलली खास तौर पर ये बिब्लिकल स्टडी है, और जितने भी हमारे नाजरीन होंगे अगर वो कुछ सवालात करना चाहते हैं तो वो जरूर कमेंट्स में लिखें, ताकि हम उनका जवाबात दे सकें या ढूंढ सकें या उनको हम सेटिस्फाई कर सकें अपने जवाबात से। तो जरूर सवालात किया करें, ताकि हम मिलजुल कर खुदावंद के कलाम को सीखें और अपनी रूहानी तरक्की करें। जब हम खुदावंद का कलाम सीखते हैं तो डेफिनेटली खुदावंद हमें बरकत देता है, हमारे ज़हनों को खोलता है, हमारे ईमान को ताजगी मिलती है। तो मैं पहला सवाल, ये सवाल नहीं है, ये पहले जो है हमारी गुफ्तगू का आगाज हम करते हैं कि इस बाइबल में, इस इंजील में, मत्ती के मुताबिक लिखी गई जो इंजील है, इसमें नसबनामा क्यों इसको जरूरत पड़ी? मैथ्यू को खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा की क्यों जरूरत पड़ी? तो आप में से कोई, मैं चाहता हूं कि चले आप पहले हम पादरी साहब से पूछते हैं, और यही बात हम फिर इससे बढ़ाते हैं। तो मुनव्वर अमाफ साहब के पास जाते हैं कि मुकद्दस मत्ती को यीशु मसीह की पैदाइश का इसमें से तज़किरा किया है बड़े ही डिटेल के साथ, तो क्यों करना पड़ा? जी पास्टर इरशाद साहब। बहुत शुक्रिया बशीर आसिम गिल साहब, और हम शुक्रगुजार हैं आज की इस सेशन के लिए। और मत्ती रसूल के इंजीली बयान के मुताबिक वो जो आगाज करता है खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे से, तो जैसे आपने सवाल किया कि नसब नामा जैसी खुश्क चीज से उसने आगाज क्यों किया है, शायद कोई ये समझे कि इसमें सिर्फ नामों की एक फरिस्त है, लेकिन ये नसब नामा जो है वो नागजीर है, लाजमी है, और ये सारे जो बाकी वाकयात हैं उनकी बुनियाद फराम करता है। अगर ये साबित ना किया जाए कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद का ऐनी जानशीन है और शाही नस्ल से ताल्लुक रखता है, तो ये साबित करना नामुमकिन हो जाता है कि वो बनी इसराइल का शाही मसीह मऊद है। इसलिए मत्ती वहां से शुरू करता है जहां से उसे शुरू करना चाहिए, यानी उस दस्तावेजी सबूत से कि खुदावंद यीशु मसीह जो अपने क्या कहना चाहिए, वली का जो लफ्ज है, क्योंकि जो मुकद्दस यूसुफ है वो उसका जिस्मानी बाप तो नहीं है, वो उसका वली है, उसने उसकी
پرورش کی، گارڈین کی، تو اپنے ستیرے باپ یعنی یوسف کے وسیلہ سے یسوع کو داؤد کے تخت کا آئینی حق جو ہے وہ ملا، اور یہی آئینی حق وراثت جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے مقدس متی جو ہے وہ نسب نامے کو بیان کرتا ہے۔ یہ نسب نامہ آئینی جانشین کے باعث خداوند یسوع مسیح بنی اسرائیل کا آئینی بادشاہ ہے، اور اس کے لیے جب اس نے پیش کیا تو اس کی جو ترتیب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت سے لے کر اس کی 6 آیت تک بزرگوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک بادشاہوں کا ذکر ہے، اور پھر 11ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک اسیری کے زمانے کا ذکر ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کے تخت کا آئینی اور قانونی وارث ہے۔ لوکا طبیب نے بھی جو نسب نامہ خداوند یسوع مسیح کا پیش کیا ہے، اور اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ماں یعنی مقدسہ مریم، اس کی معرفت خداوند یسوع مسیح داؤد کے تخت کا، اس کے گھرانے کا نسلی وارث ہے، آئینی اور نسلی وارث ہے۔ اسی لیے متی نسب نامے کے بیان میں شاہی نسل کی پیروی کرتا ہے جو داؤد سے اس کے بیٹے سلیمان سے چلی، جو بادشاہ ہوا داؤد کے بعد، جبکہ لوکا نسب نامے میں خونی نسل کی پیروی کرتا ہے، آئینی حق اور نسلی حق یعنی کہ خونی حق۔ یہودیوں میں نسب نامے کو ایک اہم اہمیت حاصل ہے، جیسے آج کے دور میں بھی جو نسب نامہ ہے وہ کسی بھی شخص کی وراثت کو ظاہر کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس وقت، اور چونکہ پچھلے سیشن میں ہم نے اس بات پر ڈسکس کی کہ یہ جو انجیلی بیان ہے یہودیوں کے لیے لکھا گیا، تو متی اس لیے نسب نامے کو پیش کرتا ہے کہ وہ بتا سکے کہ داؤد کے تخت کا جو آئینی یعنی قانونی اور نسلی یعنی بلڈ ریلیشن سے جو حقیقی وارث ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ نے جو بات کی آئینی حق ہے، یعنی آئینی سے مراد یہ ہے کہ وراثت میں بادشاہ جو داؤد تھا اس کو ساتھ ملایا گیا ہے، تاکہ جی پتہ چلے کہ یسوع المسیح کی جو حیثیت تھی، آئینی حیثیت یا مطلب لیگلی جو حیثیت تھی، اس کو لیجیٹیمیٹ جو لیجیٹیمیٹ ہے، یہ ہیرارکی جو تھی، وراثت جو تھی، کس کے ساتھ یا کن کے ساتھ، کن انبیاء کے ساتھ، کن بادشاہوں کے ساتھ ملتی ہے۔ تو میں یہی بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں منور اماف صاحب سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ارشاد صاحب بات کر رہے ہیں کہ یسوع المسیح کا یہ حق تھا اور آئینی حق تھا کہ وہ بادشاہ، تو جو بادشاہ وہ داؤد کر رہے تھے، جو بادشاہ داؤد تھا ویسا تو بادشاہ یسوع مسیح نہیں بنا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی منور اماف صاحب؟ جی شکریہ پاسٹر صاحب اور پاسٹر شاہ صاحب، تھینک یو، آپ نے بڑے اچھی طریقے سے سمجھایا بھی، اور بات وہیں پہ آ کر رکتی ہے کہ یہ نسب نامہ ضروری کیوں تھا بیسیکلی، اور متی نے اس کو کس لیے اس میں شامل کیا، یہ کیوں وہاں سے سٹارٹ کیا۔ تو گو کہ یہودی کلچر میں اگر ہم عزرا کی کتاب اس کا 2 باب 62 ورس اس کی پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کاہن تھا جس کو اس کا نسب نامہ نہیں تھا ملا، تو اس کو کہانت سے ہی ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ یہودیت میں اس نسب ناموں کی اتنی اہمیت ہوتی تھی، اور ہیرودس بادشاہ جو کہ خداوند یسوع مسیح سے کے دور میں بھی تھا، اس سے پہلے جو تھے ایک فوت ہو گیا تھا، گو کہ یہ ٹائٹل ہے ہیرودس، تو اس کو اپنا نسب نامہ نہیں تھا ملا کیونکہ وہ ہاف جو تھا اور ہاف ادومی تھا، ان کے اس کے پیرنٹس جو تھے وہ ڈیفرنٹ تھے۔ تو اس کی وجہ سے اس نے جتنے بھی نسب نامے تھے وہ سب اس وقت کے اس نے ان کو ضائع کروا دیا تھا، کیونکہ اس کے لیے باعث شرمندگی تھا کہ اس کا نسب نامہ ہی نہیں تھا ملتا۔ تو متی رسول اس بات کو حقیقی طور پر سمجھتے ہیں کہ نسب نامہ کس لیے ضروری ہے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو ایز اے کاہن پیش کرتے ہیں، ایسے سردار کاہن،
اگر ہم عبرانیوں کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایز اے کاہن اس وقت اوپر کے خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھے ہیں، تو وہ ہماری شفاعت کریں گے. تو اگر وہ کاہن پروف ہی نہیں ہوتے نسب نامے کے تھرو تو وہ پھر کہانت کیسے کریں گے؟ جیسے عزرا میں نے بتایا کہ جو کاہن جس کا نسب نامہ نہیں ہے وہ کاہن بھی نہیں تھا بن سکتا، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کی ڈسینڈنٹس یا اس کی نسل کہاں سے آ رہی ہے. تو اس لیے متی رسول نے سب سے پہلے زور دیا کہ مسیح کو ثابت کیا جائے کہ اس کے آباء و اجداد کہاں ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑی سسٹمیٹکلی بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی ہیں، اور 3 نام بڑے اہم ہیں. یہ خاص طور پر ان کے لیے بھی اہم ہوں گے جو تثلیث کو عکس کرنا چاہتے ہیں نسب ناموں سے. تو اس میں 3 نام جو ہیں، پہلا نام ہے ابراہیم کا، پھر اس کے بعد داؤد کا، اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا خود. یہ تینوں بڑے نام ہیں اور تینوں کو آپس میں ایک ہی لڑی میں پرو دیا گیا. اور متی رسول نے اس 3 کے ہندسے کو ہی واضح کرنے کے لیے اس کو 3 اس کے گروپ بنائے، 3 سیٹ بنائے. جیسے کہ پہلے 14 پشتیں ایک ابراہیم سے داؤد تک، پھر اسیری میں جانے تک 14 پشتیں، اور پھر وہاں سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں. اور یہ 3 گروپس بنا کے ان کو پیش کیا ہے. اور پھر اس 3 کے ہی آگے اس سسٹم کو وہ آگے چلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ پہلے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے، جیسے ابھی پاسٹر صاحب نے بتایا کہ پہلا حصہ بزرگ ہے، پھر بادشاہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسیری والا. اس کو اگر ہم نسل انسانی کے ساتھ غور کریں تو متی رسول نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کی ہے کہ جیسے داؤد نبی ہے وہ بادشاہت ہے، اس کے پاس اس کو سارا اختیار دیا گیا ابراہیم سے داؤد تک. جیسے کہ آدم کو سارا اختیار دے دیا گیا تھا، سب کچھ تیار کر کے سارا اختیار آدم کو دیا گیا، ویسے ہی سب کچھ تیار کر کے ابراہیم سے داؤد تک سارا مشن جو تھا، اس کے بعد تو وہ اختیار جو تھا اس کو دے دیا گیا داؤد کو. اب داؤد کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ نسل انسانی جو اسیری میں جاتی ہے، یعنی آدم کا گناہ میں گرنا، تو وہ ایک شیم تھی، وہ اسیری میں جانا ایک شیم تھی. اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جیسے گناہ میں اس کے بعد گر جاتا ہے، اس کے بعد ایسے ہی ہے کہ جیسے اسیری میں وہ نسل چلی جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسیری کے بعد خداوند یسوع مسیح کا دور آتا ہے جب دوبارہ رہائی ملتی ہے. تو یہ سارا رہائی کا پیریڈ پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو متی رسول نے اسی 3 کے پیٹرن کو ہی فالو کرتے ہوئے 3 نام دیے ہیں، 14 کی 3 پشتیں بنائی ہیں، پھر 3 زمانے اس میں بتا دیے ہیں. تو کچھ اور پیغام دینے کے علاوہ متی رسول نے بڑی خوبصورتی سے اس میں ہمیں خدا کے ازلی منصوبہ کی جانب توجہ بھی دلائی ہے. جی تھینک یو صاحب. آپ کا جو پوائنٹ ہے بہت ہی ویلڈ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ شناخت یعنی نسب نامے کی جو اہمیت تھی وہ کسی عہدے تک جانے کے لیے بڑی ضروری تھی. آج بھی جب آپ کسی بڑے فوج میں ہے، آرمی میں، کسی ملک بھی کی آرمی میں جب کوئی کسی کو بڑا عہدہ دیا جاتا ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو اس کا نسب نامہ اور اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی جو پریویس جو لائف ہے اس کی ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے، اس کی سارا جو ہے فیملی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یا یہ جو آفیسر ہے کس فیملی سے اس کا تعلق ہے. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو تعلق یا نسب نامہ ان کی نسل سے اور آپ کے وہ سارے کیا کہتے ہیں اس کو ٹری سے، اس کا جو ہے نا وہ فیملی ٹری سے جب یہ جوڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو تھی وہ ایک بادشاہ تھے، وہ آسمانی بادشاہ، اور وہ روحانی بادشاہت کی بات بھی کرتے تھے کہ وہ اسی لیے تو لکھا تھا نا اس کے اوپر کہ یسوع المسیح یہودیوں کا بادشاہ، یا جیسے بھی اس کے کتبہ لکھا ہوا تھا. جی، اور ایک خوبصورت بات اس میں یہ بھی ہے کہ متی رسول نے نسب نامے سے شروع کر کے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پورے ٹری کی زمینی زندگی کا جو پورا فیملی ٹری ہے وہ بتا دیا. ورنہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دادا تک کا نہیں پتا، یا اس سے زیادہ پیچھے جائیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ وہ ٹری کہاں پہ جاتا ہے. یہاں سم ٹائم بعض نبی بھی ایسے دنیا میں آتے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبوت ہیں، لیکن جب ان کا ٹری ہی کہیں جا کے نبوت والے حصے میں نہیں ملتا، لڑی میں یا اس لڑی میں یا اس لائن میں نہیں ملتا، ہاں، تو اس کی جو ایتھنٹسٹی جو ہے، اور ہمیں یہ کلام سے پتہ چلتا ہے رادر دین کہ ہم ہسٹری کی کتابیں کھولتے رہیں کہ اس کو ہم کہاں سے تلاش کریں جی جا کے. تو یہ متی رسول نے بڑا احسان کیا ہے ہم پہ کہ ہمیں
बाइबल मुकद्दस के अंदर ही हमें खुदा यीशु मसीह की पूरी हिस्ट्री बताई है, पैदाइश से और उससे पहले तक। जी जी। क्योंकि ये जो पूछते हैं बाज़ औक़ात अक्सर ये सवालात भी उठता है कि यीशु अल मसीह बादशाह क्यों थे या कैसे बादशाह उनको हम माने। और मतलब ये जो लोग हैं, मैं उन लोगों का जिक्र करता हूँ जो शायद मसीही नहीं है या जो एंटी क्राइस्ट हैं, या उनका हम जिक्र करते हैं कि जो लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं अदयान को, मज़हब को, जो जिनका कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं, तो वो डेफिनेटली, तो ये जो है मुकद्दस मत्ती रसूल ने हम पर ये वाकई, जैसे मुनव्वर साहब ने कहा कि हम पर एहसान किया है, और ये बहुत बड़ी दस्तावेज है, सबूत है, ये दस्तावेजी सबूत है कि हम ये दावा कर सकते हैं कि यीशु अल मसीह वाकई एक शाही कहानत से उनका ताल्लुक था, इब्राहिम से, और फिर उसके अलावा जो थे वो एक जमीनी बादशाह भी, जमीनी बादशाह, सबसे बड़े बादशाह डेविड के साथ, किंग डेविड के साथ भी उनका ताल्लुक जाहिर किया जाता है। तो इसके बाद जो है ना, वो मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी 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 जी, जरूर जरूर। कि आपने किंग डेविड की बात की है, तो 1000 साल पेशतर खुदा ने दाऊद से गैर मशरूत मुआहदा किया था कि तेरी बादशाही जो है वो ता अबद कायम रहेगी और तेरी नस्ल हमेशा तक हुक्मरानी करेगी। और इसके लिए ज़बूर 89 और उसकी 4थी आयत और 36वीं और 37वीं आयत में दाऊद के साथ अबदी बादशाही का जो वादा किया गया है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में आकर पूरा होता है। जब हम 72वां ज़बूर गाते हैं, रहेगा नाम सदा तिकर में सीधा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, और ये वही पेशन गोई पूरी होती है जो ज़बूर 89 में खुदा ने दाऊद के साथ की थी कि तेरी बादशाही जो है वो हमेशा तक कायम रहेगी और तेरी नस्ल हमेशा तक हुक्मरानी करेगी। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके अंदर एक और सवाल है। तो जैसे अगर हम देखें ना, 18वीं आयत देखें, मुकद्दस मत्ती रसूल की के मुताबिक लिखी गई अंजील, उसके 18वीं आयत, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। अब रूह कुदस की कुदरत से हामला पाना, शायद ये तो हमारे कुछ लोग दोस्त समझते हैं, कुछ जो उलमा हजरात हैं इस पर बहस करते हैं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं इरशाद साहब? जरा थोड़ा सा आपके बताएंगे कि रूह कुदस की पैदाइश, रूह कुदस की कुदरत से पैदाइश होना या की कुदरत से हामला होना, इससे आपकी क्या मुराद है, आप क्या समझते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश है, इसका आगाज खुदा ने किया। इसका आगाज खुदा ने किया जब उसने जबराइल फरिश्ता को मुकद्दसा मरियम के पास भेजा। ये जो आपने बशीर साहब सवाल किया है, ये सवाल आज भी लोग कर रहे हैं, और ये सवाल मुकद्दसा मरियम ने भी किया। उसने कहा कि मैं जबकि किसी मर्द को नहीं जानती, मैं कैसे जो है वो हामला हो सकती हूँ, प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो इसका जवाब भी खुदा ने दिया अपने फरिश्ता के वसीला से। और जो मुकद्दस लूका का इंजीली बयान है उसके पहला बाब जो है, उसमें मैं आपको यही जो आपका सवाल है इसका मैं जवाब पढ़ना चाहता हूं खुदा के कलाम में से। जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने उसे कहा कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, तो वो इस कलाम से घबरा गई, सोचने लगी कि ये कैसा कलाम है। और फरिश्ता ने जवाब दिया, आज इंसानी जो तावीलें हैं उनकी जरूरत नहीं है, खुदा इस सवाल का खुद जवाब देता है। और वो जवाब ये है, फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मैं आपके जवाब की तरफ आता हूं। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को
نہیں جانتی. اب جو اس کا جواب ہے, جو آپ نے سوال کیا ہے, جو آج بھی انسان کر رہے ہیں, اب اس کا جواب دیکھیے. خدا کیا اس کا جواب دیتا ہے؟ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا, جبرائیل فرشتہ جو ہے یہ عام فرشتہ نہیں ہے, اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ 24 گھنٹے خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے اور پیغام رسانی کرتا ہے. اور جبرائیل فرشتہ یہ جواب دیتا ہے مقدسہ مریم کو. فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا, روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. لوگ اعتراض کرتے ہیں خدا کا بیٹا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آؤ بائبل کی سٹڈی کرو. خدا خود اپنے اس فرشتہ کے وسیلہ سے جو 24 گھنٹے خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے, آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہے. روح القدس سے حملہ ہونا اور کوئی خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی جواب سب سے زیادہ مدلل, سب سے زیادہ اتھینٹک, اور اس سے زیادہ کوئی بھی اتھینٹک جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے جو خدا کا زندہ لا تبدیل کلام دیتا ہے. جی سر. تو میں یہی سوال ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. سوال جب میں کہتا ہوں کہ سوال, تو مطلب یہ سوال نہیں ہے کہ ہم ہماری نہیں بات ہم کر رہے ہیں. ہاں جی, بات یہ ہمارا جو موضوع ہے, جو ہمارا یہ بات ہے کہ روح القدس, جی روح القدس تو ڈیفینیٹلی وہ پاک روح ہے, جس کو ہم ترجمہ کریں تو روح القدس ہے, اور روح اس سے کہتے ہیں ہبرو میں, تو یہ قدوس اور پاک روح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جناب منور معاف صاحب کہ روح القدس فرشتہ, روح القدس یعنی فرشتہ جبرائیل, گیبریل فرشتہ, گیبریل اینجل, جبرائیل فرشتہ اور روح القدس, ان کا آپس میں کیا, اگر ہم کسی کو بتانا چاہیں تو کیا کیسے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک اکثر اعتراض بھی کیا جاتا ہے اس پہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جب یوحنا کے 3 ابواب ہیں یوحنا رسول کی انجیل میں 14, 15, 16, اس میں کچھ بتایا گیا کہ خدا یسوع مسیح جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں میں ایک مددگار بھیجوں گا, کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جی. تو اس کا اگر اس آیت کے ساتھ لنک کیا جائے تو بنتا یہی ہے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی روح القدس تو پہلے بھی تھا, جب خداوند یسوع مسیح بھی پیدا بھی نہیں تھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو بعد میں آنے کا کیوں اس کو کہا گیا؟ ہم بھی ٹھیک ہے یہی کہتے ہیں کہ روح القدس جو ہے خدا کی ذات کا ایک اکنوم ہے, اور وہ کو ایکول ہیں, اور گو کہ وہ 3 ہمیں نظر آتے ہیں, 3 شخصیات, لیکن they are just one being, they are not separate 3 personalities, but they are one being. جیسے خدا باپ ہے, خدا بیٹا ہے, خدا روح القدس ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تخلیق کے کام, تو اس میں بھی ہمیں پیدائش کی پہلے باب, اس کی پہلی 2 آیات میں ہمیں خدا کے ساتھ روح القدس کی شراکت نظر آتی ہے. باپ کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب فرشتہ ہے, جبرائیل فرشتہ, یہ خدا کی اس جو ذات ہے اس میں جو پیچیدگی ہے اس کو سمجھتا ہے, اس کو جانتا ہے, کیونکہ خدا کے حضور یہ حاضر رہنے والا فرشتہ ہے. تو اس میں ہمیں اس کا بیان بھی ملتا ہے کہ خدا جو باپ ہے اور خدا جو روح القدس ہے, یہ ان کی قدرت سے کام ہو رہا ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ خدا نے تخلیق کا کام کیا, ہم نے پہلے پیدائش کے پہلے جب دیکھتے ہیں 6 دنوں میں تخلیق کا سارا کام ہوتا ہے, وہ خدا خود وہاں پہ تخلیق کر رہا ہے. اب ایک غیر رسمی جو روایت ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی تخلیق کی. وہ پرندے بناتے تھے اور پرندے بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتے تھے. ایسے ہی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے خدا جب آدم کو بناتا ہے تو اس میں اس نے زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی چاند. اور اگر ہم روح القدس کو بھی سمجھیں کہ یہ بھی کچھ خدا کے برابر ہے یا خدا ہی ہے, تو اس نے کیا تخلیق کا کام کیا؟ تو اس میں ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں کہ جب خدا نے شروع میں سب زمین و آسمان کو بنایا تو تب بھی روح القدس وہاں پر موجود تھا, اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اعلیٰ جو تخلیق ہم کہتے ہیں تمام مخلوقات میں وہ انسان ہے, اور انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ ترین تخلیقات ہیں, جو کریشن ہے, وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ ہے. تو اس کو بنانے والا کوئی اور نہیں, روح القدس کی قدرت نے, یعنی کہ تخلیق کا کام
روح القدس نے کیا اور اس کی جو اسپیشل تخلیق ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا مجسم ہونا ہے. آپ کا مطلب یہی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو پیدا کرنا مطلب پیدا ہونا، ان کی پیدائش مارز وجود میں آنا روح القدس کے وسیلہ سے تھا، اور یہ تو ہمارا سب کا ایمان ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مختصر جب میں آپ کی جب بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس بھی تخلیق کے کار تھا، یعنی کہ خالق ہے. ہاں جی، خالق کے طور پر سامنے آتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تخلیق کی، تو تخلیق میں جیسے آؤ ہم پیدا کریں، مطلب اس میں جو ہے وہ اکانیم، میں اگر غلط کرتا ہوں تو آپ مجھے درست کر دیں، تو وہ مطلب یہ کہ تو وہ پلورل سیگا ہے، جمع کا ہے، اس میں میں کرتا ہوں پیدا. تو یہ ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ خدا جب پیدائش یعنی کہ جب یہ تخلیق کر رہا تھا اس کائنات کو، تو ان کے ساتھ خداوند کے ساتھ ڈیفینیٹلی پاک روح موجود تھا. اور بیٹا بھی، جیسے یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا بھی اس پوری تخلیق میں، اس پوری تخلیق کائنات میں شامل ہے، نظر آتے ہیں. بالکل. تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں، جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی اس وقت یہ ایک بڑا یونیک واقعہ تھا، ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو، بلکہ اس وقت کے بادشاہ کو ہلا دیا. جی ہم دیکھیں کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر میرے علاقے میں ایک جگہ پہ پاسٹر ہوں اور میرے علاقے میں ایک اور پاسٹر آ جائے، اوہ یہ پاسٹر آ گیا، ایک اور تو ڈیفینیٹلی ارشاد صاحب بھی آئیں گے، جی وہ جی بشیر گل نے بھی چرچ بنا لیا کنگر پور میں، تو میری طرح کہ وہ چرچ، تو یعنی میرے سے بڑے ہیں وہ، تو چلے ان کے پاس کوئی باہر سے پیسہ آیا تو پیسہ چرچ میں آیا، تو پھر یہ کیا چلے گا، کس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہے کہ جب یوسف ابن داؤد اور اس کا سارا تو کیا یہ واقعی کیوں اتنا مسئلہ تھا اس کو، جبکہ اس کو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو یہ تو ایک بیٹا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ ہے، تو پھر یہ تو بادشاہ اور وہ بادشاہ، اس کے مطلب جو ہے وہ اس جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو اتنی پریشانی کیوں لاحق تھی. جی ارشاد صاحب. جی اب اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہیرودیس بادشاہ تھا وہ ایک ظالم حکمران تھا، اس کے اندر حسد تھا، چونکہ وہ ادومیل نسل تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا، اور ادومیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کو پسند نہیں کیا. بالکل بالکل. تو وہ یہ بات پسند نہیں کرتا تھا. اب میں کرسمس پر میں نے اس کا جو میسج دیا کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف لوگوں کا جو رویہ تھا. اب میں تھوڑا سا سوری اگر میں تھوڑا سا بتائیے بات کر جاؤں تو جو مجوسی تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. وہ لوگ صاحب علم تھے، انگلش بائبل میں انہیں وائز مین کہا گیا ہے، عقل مند لوگ. اب جو یہی خوشخبری ہے جب ہیرودیس کو بتائی جاتی ہے تو مقدس متی کے انجیلی بیان میں لکھا ہے کہ ہیرودیس اور اس کے سب لوگ جو تھے وہ گھبرا گئے. آج بھی ایسا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن کر جو صاحب عقل لوگ ہیں، جو خدا کے کلام کو جاننے والے لوگ ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اندر حسد، غصہ، ظلم، نفرت بھری ہوتی ہے وہ اس کا نام سن کر گھبرا جاتے ہیں. تو اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. اس نے مجوسیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے تم اسے جا کر دیکھو اور مجھے بھی آ کر بتاؤ کہ میں بھی اسے آ کر سجدہ کروں. اور اس کے قول فعل میں تضاد تھا. جب ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اس نے بچوں کو مروا دیا، اور اس کی یہ کوشش تھی کہ ان بچوں میں وہ بچہ بھی جو مسیح موعود اور آنے والا بادشاہ ہے وہ بھی ان بچوں میں قتل ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں مسیح کو مٹانے والے، مسیحیت کو مٹانے والے
وہ تمام لوگ مٹ گئے اور مسیح کا نام آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس بادشاہ کے اندر حسد تھا، اس بادشاہ کے اندر نفرت تھی، اس بادشاہ کے اندر جسمانی سوچ تھی کہ کوئی میرے تخت پر آ کر، میرے ہوتے ہوئے اور کون بادشاہ ہو سکتا ہے کہ میرے تخت پر کوئی اور آ کر قبضہ نہ کر لے۔ اس لیے وہ رنجیدہ ہوا، وہ گھبرا گیا، اس کو صرف اپنے جسمانی تخت کی فکر تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جو ہیرودیس تھا وہ جسمانی تخت و تاج کی فکر میں تھا کہ کہیں یہ میرا تخت و تاج نہ لٹ جائے، لیکن کتنے ہی لوگ سکندر جیسے لوگ بھی اپنا تخت و تاج سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اور ہیرودیس بیچارہ تو اس بات سے بالکل نا واقف تھا کہ میں کس بادشاہ کے بارے میں حسد، غصہ اور نفرت اپنے اندر رکھتا ہوں، جس کی بادشاہت کو مٹانا، جس کی جو ہے وہ عظمت کو مٹانا انسان کے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کے اندر غصہ، نفرت اور تعصب بھرا ہوا تھا۔ وہ اس کو دنیاوی بادشاہ مانتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بھی میری طرح کوئی دنیاوی بادشاہ ہے جو چند دن رہے گا، مجھ سے تخت چھین لے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کوئی اور آ جائے گا، لیکن ایسا اس کا سوچنا غلط تھا۔ میں منور صاحب جی اس پہ اچھا یہ ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں، چونکہ ہمارے جو ہیں سوالات اور بہت ہو سکتے ہیں یا سوچ بچار ہو سکتی ہے، تو میں ذرا اپنے اس کی اپنے لیپ ٹاپ کی بیٹری لگا لوں، یہ لو ہو رہی ہے، آپ ذرا اس کو بات کو جاری رکھیں، میں ذرا وہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پاسٹر صاحب۔ اچھا یہ پاسٹر ارشاد صاحب نے بھی بہت اچھے طریقے سے ابھی بتایا سب کچھ کہ ہیرودیس کو کیا پرابلم ہو سکتی تھی یا کیا خطرہ محسوس کیا انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے پہ۔ تو سب سے پہلے اس نے جو کام کیا تھا، اس نے اپنے ایک کاہن کو بلا کے جو اس کے دربار میں تھے اس سے پوچھا کہ یہ بادشاہ کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، تو انہوں نے نوشتے پڑھ کے بتایا کہ جی لکھا ہے کہ یہودیہ کے بیت لحم میں۔ تو وہ تب اس کو خیال آیا کہ یہ یہودیہ کا جو بیت لحم ہے یہ نبیوں کی اس میں لکھا ہوا ہے بکس میں، تو یقینی بات ہے کہ وہ جو ہے کوئی بہت بگ بادشاہ ایک آنے والا ہے۔ اور دوسری بات تھیولوجیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو جب ہیرودیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ آنے والا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا اور وہ پہلے اٹھا ہوگا، اور اس قسم کی باقی جو اس کی ڈیٹیلز تھیں وہ ان کی کتابوں میں پہلے ہی سے درج تھیں۔ اب اگر ہم ایک اور کردار کو دیکھیں جو کہ شیطان کا ہے، ابلیس کا ہے، تو ابلیس کو جب خدا نے باغ عدن میں سے نکالا اور اس کو کہا، یعنی کہ اس نے جب دیکھا ابلیس نے کہ مجھے لعنت دی گئی ہے اور مجھے کہا گیا کہ یہ زمین کے بل ساری عمر سانپ جو ہے، سانپ کو زمین کے بل یہ رینگے گا اور آدم کی ایڑی پر کاٹے گا، اور ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ کہا گیا کہ جی جب تو خاک ہے خاک میں نہ لوٹ جائے گا، اور عمر بھر جو سانپ ہے وہ خاک چاٹے گا۔ تو انسان کیونکہ خاک ہے اور سانپ جو ہے یا جو ابلیس ہے اس نے اس خاک کو چاٹنا ہے، وہ اس کو چاہتا ہے کہ اس کو ختم کر دے۔ اور جب خدا نے ہمارے ساتھ مخلصی کا پہلا وعدہ کیا ہے پیدائش 3:15 میں کہ عورت کی نسل، تو یہ سب کو پتا چلتا ہے کہ عورت کی نسل کیسے ہوگی، کیونکہ آج ہم سب چیزیں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ یہ عورت کی نسل کیسے ہوگی۔ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ عورت کی نسل سے کیسے ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اور اسی وجہ سے اس نے ہسٹری کے اندر جتنے بھی پہلوٹے آئے ہیں ان کے اوپر اس کی خاص نظر رہی، جیسے یعقوب اور عیساؤ ان کو گشتہ کیا، اور اس کے بعد آپ اور مثالیں دیکھ لیجئے، آپ موسیٰ کی مثال دیکھ لیجئے، جب وہ بادشاہ بنتا ہے یا نبی بنتا ہے تو جناب اس وقت بھی سارے پہلوٹے فرعون جو تھا وہ مروا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی اگر آپ آ جائیں ڈائریکٹ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے پہلوٹے مروا دیے گئے تھے ہیرودیس کو۔ تو یہ شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے ہیرودیس اس وقت، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ جو نجات دہندہ آئے گا وہ عورت کی نسل سے ہوگا، وہ پہلوٹا ہوگا اور وہ خدا کا
بیٹا کہلائے گا. اس لیے وہ اپنا جتنا اس کو علم ہے اس کے مطابق وہ سب کچھ جتنا وہ کر سکتا تھا نجات کے کام کو روکنے کے لیے اس نے وہ ویسے کیا, اور اس نے پھر سارے کروٹے مروا دیے. تو ہیرودیس جو ہے وہ شیطان کا ایک اعلیٰ کار ہمیں نظر آتا ہے ایز اے کریکٹر. بالکل صحیح بات اس آیت میں ہے نا. یہ ایک بات اس کے میرے ذہن میں یہ آئی ہے, بلکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دونوں معززین کے سامنے. بڑے ہمارے اچھے اور خوبصورت اور پیارے دوست ہیں جو خداوند کی باتوں کو سمجھتے ہیں, کلام کو سمجھتے ہیں. یعقوب سے یوسف پیدا ہوا, یہ اس مریم کا شور تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے. یوسف ایز اے ایک مطلب جو ہے وہ ایکسٹرا سا نظر آتا ہے اس میں. یوسف کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. وہ ایک گارڈین, ایک سپروائزر اور ایک کیئر ٹیکر کے طور پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سوال ہم سے پوچھے کہ آپ یوسف کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, یا کیوں آپ یوسف کو ساتھ, کیونکہ وہ تو مقدسہ مریم کے ساتھ صرف انگیجمنٹ ہوئی تھی نا, یہ سارا جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہوا ہے. تو اس کو اپنی بیوی بنانے سے نہ گریز کر, نہ ڈر, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رہے. مطلب اس کو ہم اگر اور زیادہ بتائیں کہ میں نے آپ کو صرف اس کی صرف حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. جی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یوسف کا کردار صرف مقدسہ مریم کو یا اس بچے کو بچانے کے لیے تھا, یا کوئی اس کے ہم آگے بھی جا سکتے ہیں؟ کیسے کیا سمجھتے ہیں؟ میں سیکھ رہا ہوں منور صاحب, آپ کی جو بات ہے نا اس کو ہم آگے چلیں گے. آپ کی بات بہت خوبصورت ہے کہ یہ جو ہے وہ اور سیکھ رہا ہوں. ہاں جی وہ سب سو رہے جائے گا. جی نہیں سو نہیں رہا, میں سن رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں. ہاں جی, بس سونا اور سیکھنا دونوں میں سین آتا ہے, اس لیے جی بات یہ ہے کہ بردر جو یوسف کا کریکٹر ہے, یوسف کے بارے میں لکھا ہے متی کے انجیلی بیان میں کہ وہ راست باز. جی بالکل, پہلی بات یہ جو خوبی بہت ہے. اچھی بات. ہاں جی, آپ نے کہا کہ وہ اس کا کریکٹر ایسے ہی تو نہیں ہے. یوسف جو تھا وہ راست باز شخص تھا, بائبل مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے. لیکن وہ اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا, اور چھوڑنے کا پس منظر جو ہے وہ منور صاحب نے تفصیلاً بتا دیا ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو اس دور میں نہیں, شریعت کے متحد ہی نہیں بلکہ ہر دور میں اور آج بھی اگر کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ دونوں پارٹیز کے لیے ہی شرمندگی کا سبب ہوتا ہے. مشکل پیدا ہوتی ہے ہر معاشرے میں. مادر پدر آزاد معاشرے میں تو شاید نہ ہو, لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح ایشین کلچر میں پیدا ہوئے, اس لیے اس معاشرے میں یہ بہت بڑی بدنامی کا سبب تھا, اور آج بھی ہے اور خدا کی نظر میں بھی ہے. اس لیے یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ یوسف جو راست باز تھا اس نے چپکے سے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اس میں میرے اور آپ کے لیے اور تمام ایمانداروں اور راست باز جو دعوے دار لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. ہم جب کسی کی کمزوریوں کے بارے میں جانتے ہیں, ہم تو بڑی آسانی سے دوسروں کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیتے ہیں, کرتے ہیں نا ایسا. ہمارے سامنے اگر کسی کی کوئی ویکنس آ جاتی ہے, کوئی کسی کی کمزوری آ جاتی ہے, تو ہم جو راست باز ہونے کے دعوے دار ہیں, ہم پنجابی کہتے ہیں میری ٹٹ چ گل نہیں سما دی, تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے کسی بھی ایپ پر پردہ ڈالیں. راست باز یوسف جو ہے وہ بائبل مقدس میں لکھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. یہ بہت بات ہے. جی بالکل, میں اگر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو ایک کمواری کا جو ہے اس حالت میں ہونا معاشرے میں اور بھی تذلیل کا سبب بنتا. اس لیے خدا اس کے اندر مداخلت کرتا ہے. خدا نے خواب میں یوسف کو دکھائی دے کر کہا, اے یوسف, آگے کیا لکھا ہے بلا, کہ فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد. دیکھیں جس بات پر زور ڈالا جا رہا ہے, یوسف عام کریکٹر نہیں ہے یسوع مسیح کی پیدائش میں.
اور میں نے بتایا ہے کہ یسوع مسیح یوسف کے وسیلہ سے گو وہ اس کا ولی تھا, گارڈین تھا. یوسف کے سبب سے وہ داؤد کا آئینی اور قانونی جانشین تھا. فرشتے نے اس بات کو ڈیفائن کیا کہ اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی کو منگیتر نہیں کہا, اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. کیوں؟ کیونکہ پھر خدا اسی بھید کو کھولتا ہے اور کہا گیا جو اس کے پیٹ میں ہے. جیسا تو سوچ رہا ہے نا ویسا نہیں ہے. جو اس کے پیٹ میں ہے, جو اس کے پیٹ میں ہے, فرشتہ کہتا ہے جو اس کے پیٹ میں ہے وہ نسل انسانی نہیں ہے. جیسا تو سوچ رہا ہے وہ کسی انسان کے سبب سے نہیں ہے. ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو یہ کسی انسان کا کام ہے, لیکن خدا صفائی دیتا ہے. میں نے لوکا کے انجیلی بیان میں بھی کہا کہ جس کہانی کو خدا نے شروع کیا اس کہانی کو خدا ہی ڈیفینڈ کرتا ہے, دفاع کرتا ہے اس کا. اور یہاں پر بھی جب یوسف کو شک ہوا تو یوسف کو بھی کہا گیا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. واہ جی, بہت بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا. پہلی دفعہ یہاں یوسف کو یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, یوسف کو کہا گیا ہے, اس کو مخاطب کیا گیا ہے, اس کے بیٹا ہوگا. تو ایز اے گارڈین, ایز اے سرپرست, یہ نہ ہو کہ مقدسہ مریم جو ہے لوگ سمجھیں کہ یہ کنواری ہے اور ویسے ہی ہے اور کسی بھی شخص کے یہ سائے تلے نہیں ہے. گارڈین اس کو نام دے گا, سرپرست اس کو نام دے گا, جو ولی ہے وہ اس کو نام دے گا. تو اس کا نام یسوع رکھنا. یوسف کو مخاطب کیا گیا, تو اس کا نام یسوع رکھنا, وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. دس از دا کریکٹر آف جوزف. ویری گڈ, تھینک یو سو مچ ارشاد صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کی اس ساری تفسیر کا, ساری باتوں کا بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. ہمارے پاس ٹائم ہے 10 منٹ اور, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی راست بازی کی, تو یوسف راست باز تھا. He was so righteous and that's why he wanted to go away silently without criticizing, without saying anything against Mary. تو اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اگر راست باز ہیں, اور یہ آپ نے, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا جو ہمارا سیگمنٹ ہے, یہ جو ہماری ایپیسوڈ ہے, یہ بائبل کے حوالے سے, تو یہ بہت سے لوگوں کے دلوں کو روشن کرے گا, ان کے دماغوں کو نئی جہتیں, نئے سوالات اٹھیں گے. ہاللویہ. جب ہم نئے اگلے چیپٹر میں جائیں گے تو ہم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ, بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم اس کا زیادہ بتائیں گے لوگوں کو, تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور ہمارے ایمان کو مطلب ہمارے جو فیلو کرسچنز ہیں, ہمارے جو ساتھی مسیحی ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں, جو اردو زبان کو سمجھتے ہیں, وہ ان باتوں کو, ہندی اور اردو کو سمجھتے ہیں, وہ ان باتوں کو سمجھ لیں گے. جی, میں لاسٹ جو ہے نا وہ منور صاحب کی طرف جاتا ہوں, وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی منور صاحب. جی, یہ جب ہم نسب نامے ابھی پڑھ رہے ہیں, پوری ڈیٹیل ہے, تو اس میں 2-3 وضاحتیں میں ذرا جو مس ہو رہی تھی میرے سے, وہ میں کرتا چلوں. کہ یہ جو 14 کے متی رسول نے گروپ بنائے ہیں, اس میں ایک خاص انہوں نے ترتیب سے ان کو لکھا ہے, اور ان میں جو ہے جہاں سے یہ بادشاہت کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں اس کو, تو وہ بادشاہ کون ہے؟ سب سے بڑا داؤد ہے. تو اگر ہم عبرانی میں جو داؤد کا جو علم الوداد کے حساب سے نمبر دیکھیں تو وہ 14 بنتا ہے, وہ 14 بنتا ہے. تو شاید اس لیے متی رسول نے اس کو 14 کے گروپ بنا دی, تاکہ یہ بادشاہت جو ہے اور طریقے سے واضح ہو جائے علم الوداد کے حساب سے. علم الوداد کے مطابق داؤد کے جو ورڈ ہے, نیم ہے, اس کے عدد جو ہے وہ 14 بنتے ہیں. ہاں, اس کا جو ویلیو ہے وہ 14 بنتی ہے. 14 بنتی, جی. اور اس کے علاوہ میں اگر ہم مس نہ کریں تو اس میں چند عورتوں کے بھی نام ہیں متی کی جو نسب نامہ ہے. جی جی جی. اور عام طور پر ہم دیکھیں تو معاشرے میں مردوں کے نام سے ساری نسل چلتی ہے, لیکن اس میں کچھ عورتوں کے نام بھی ہیں.
جس میں 4 عورتیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک تمر ہے, پھر راہب ہے, پھر ہتی اوریا کی بیوی لکھا ہوا ہے لیکن اس کا نام بیتسدا تھا, اور پھر روت کا نام ہے جو ایک موابی عورت تھی. تو اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو متی رسول نے بغیر کچھ کہے 2 بیریئر بہت بڑے توڑے ہیں. وہ ایک موابی عورت کا نام خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں لکھا ہے, یعنی کہ خداوند یسوع مسیح صرف جوز کے لیے نہیں پوری بلکہ انسانیت کے لیے آئے ہیں. اس میں نسل کا کوئی تعلق نہیں یا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جہاں پہ ہم عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں سم ٹائم, یا کسی بھی کلچر میں عورتوں کو برابری کے حقوق نہیں, وراثت میں حقوق نہیں, لیکن اس میں 4 عورتوں کے نام شامل کر دینا خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں ایک اور بیریئر وہ توڑتے ہیں کہ میل اور فیمیل آر ایکول. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کی ذرا میں وضاحت ساتھ کرتا جاؤں. باقی آپ اپنا کوئی کوشچن لے سکتے ہیں, کوئی اور اگر جی بس ابھی میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جی یہ جو 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک موابی ہے اور موابیوں پر خدا نے لعنت بھیجی. تو یہ 4 عورتیں جو ہیں وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں 4 کونوں کو. جو روت ہے وہ موابی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے غیر اقوام بھی خدا کی بادشاہی میں آ سکتے ہیں. راہب فاشا تھی, گنہگاروں کے لیے بھی بیریئر توڑ دیا گیا ہے. جی بالکل. تمر ایک مظلوم عورت تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پسے ہوئے اور راندے لوگ. عیسائیہ چیپٹر 61 میں کہا گیا ہے کہ وہ جو کچلے گئے ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے, اور وہ جو قیدی ہیں, اور تمر کے ساتھ ظلم ہوا تھا تو اس کا نام بھی اس میں شامل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور پھر ایک اور عورت کا نام ہے وہ بتسبا ہے جو جس سے سلیمان پیدا ہوا. تو یہودی کبھی بھی عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیتے تھے, اور یہودی تو جب دعا کرتے تھے وہ ہر روز یہ دعا کرتے تھے, خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا. عورتوں سے سخت نفرت کرتے تھے, اور جب وہ گلی کے اندر گزرتے تھے تو اور کوئی عورت اس کے سامنے ان کے آ جاتی تھی تو وہ اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں عورتوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے گناہگار, غیر قوم اور ایسے لوگ جن کو معاشرہ ٹھکرا دیتا ہے, خدا ان کی بھی فکر کرتا ہے اور ان سے بھی پیار کرتا ہے, اور ان کے لیے بھی نجات کے دروازے کھول دیتا ہے. اور تمام بیریئر جو لوگوں نے لگائے تھے ان سب کو خدا ہٹا دیتا ہے کہ آؤ سب آ جاؤ میرے پاس اور میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے جب بھی کہا اے تھکے ماندے جی اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہو, یہاں پہ ذکر جو ہے وہ کسی سب کا ہے, مخصوص ٹولے کا یا مخصوص طبقے کا یا مخصوص علاقے کے لوگوں کا نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کا. یہاں پہ ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک بات یہ ہے کہ جو کرسچینٹی ہے یسوع المسیح پوری دنیا کے لیے, کہاں مطلب دنیا میں کسی بھی جو علاقے میں رہتے ہیں, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, خداوند یسوع المسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے, وہ منجی عالم ہے. کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس کو لمٹائز کرتے ہیں, محدود کر دیتے ہیں, یا کچھ لوگوں کے ایسے ہیں کہ جی وہ تو آئے تھے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی. تو میں بہت ہی کلیئرلی ایمان بھی رکھتا ہوں, یہ میری کنوکشن ہے, اور ہم یہ سب متفق ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع المسیح پوری دنیا کے لیے, پوری نسل انسانی کے لیے, بنی آدم کے لیے, نوع انسان. بائبل مقدس کی خوبصورت آیت ہے کہ اب نہ کوئی یہودی رہا, نہ یونانی, نہ مرد, نہ عورت, نہ آزاد, نہ غلام. جی منور صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لاسٹ کچھ؟ نہیں, لاسٹ منٹ میں بس یہی ہے کہ اس میں ایک اور بھی نام ہے جو یکونیا ہے, وہاں پہ خاص اس پہ رک کے جانا چاہیے نسب نامے میں, متی پہلے باب میں 12ویں آیت میں ہے, 12ویں آیت میں 12ویں آیت, اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتیل پیدا ہوا. ہاں جی, اور اس کا اگر ہم لنک بیک ان دا ہسٹری دیکھیں تو یرمیہ 22 باب میں اس کو جناب لکھا گیا کہ اس کو لعنت دی گئی تھی کہ اس کی نسل سے کوئی بھی بادشاہ نہ بنے. جی 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 یکونیا 22 باب اس کی 28ویں آیت سے 28 اور 30 آیت میں
تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی کہ جیسے خدا نے سب کو اپنے آنے کی وجہ سے سب جو لانتیں تھیں ان کی وہ اٹھا دی، ان سے باہر اٹھا دیے، جیسے بھی بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے اس پہ ویسے. تو لیکن گو کہ یہ سیالتیل اور دونوں عہد ناموں کو جب ملاتے ہیں تو یہ ان کے جن کو کہتے ہیں سن ان لا تھے جو آگے ان سے نسل چلی، گو کہ اس کی نسل نہیں آگے، لیکن اس کو کسی دن اور ڈسکس کریں گے. جی بالکل صحیح. میں نا یہ میں نے جب اس کو سوچنے کے بعد یہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ ہم اسی نسب نامے کے اوپر ہم ایک اور نشست رکھ سکتے ہیں. تو لیکن میری یہ سجیشن ہے، لیکن ہم اس کو نیکسٹ ٹائم جو ہے میں دوسرا اور تیسرا چیپٹر جو ہے وہ اس پر ڈسکس کریں. دوستوں کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، جیسے پاسٹر ارشاد صاحب جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے، اور منور اماف صاحب جو کارڈف میں رہتے ہیں، ان دونوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا خدا کے لیے، خدا کے کلام کے لیے. اور میں آپ کو پھر دوبارہ دعوت دوں گا اسی پلیٹ فارم پہ، ہم اسی کے اوپر پھر بحث کریں گے، بات چیت کریں گے، سوچ و بچار کریں گے، فکر کریں گے کہ کیا ہے کہ خداوند ہمارے لیے بہت بڑے بڑے جو کام کرتا ہے وہ کیا کیا کام ہیں، اور یہ ساری خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.